अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। आप लोगों को एक बार मैं फिर जो है लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। हम लोग गुलजार उर्दू जो हमारी जमात 12वीं की किताब है उससे हमने हिस्सा नज़म का पहले इंतखाब किया था क्योंकि वहाँ पर हम थी। ज़ाहिर है अल्लाह ताला के नाम से ही जो है वो किसी भी चीज़ का आगाज़ करना चाहिए, तो हमने जो अपनी किताब का आगाज़ किया था वो अल्लाह ताला की हम से किया था। पहले लेक्चर में हमने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो इसके शायर हैं उनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश किया। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम्द के इब्तिदाई 5 अशार की तशरीह जो थी बमए अल्फाज मायने के आपके सामने पेश की गई। अब जो उसके बकिया 5 अशार रह गए हैं यानी शेर नंबर 6 से लेकर और शेर नंबर 10 तक, आज उनका मुताला करेंगे। और ये तो आपको मालूम ही है, ये तो आप जानते ही हैं कि हम्द ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी सिफ़ात, उसकी किब्रियाई और उसकी सना और तारीफ़ की जाती है। यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी अज़मत को बयान किया जाए, तो उसी नज़म का हम मुताला जो है वो अपनी किताब में से कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यानी हमारा जो है वो हिस्सा नज़म है और उन्वान हमारा हम्द है, शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारे पास शेर नंबर 6 क्या है। तू ही नज़र आता है हर शय पर मुहीत उनको, तू ही नज़र आता है हर शय पर मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। ठीक है, अब यहाँ पर मुश्किल लफ्ज़ जो है वो आपके लिए है मुहीत। मुहीत का मतलब होता है घिरा हुआ, फैला हुआ, यानी किसी चीज़ को जो हम कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ जो है इतने पर मुहीत है, यानी इतने पर वो घिरी हुई है या उसका जो है घिराव इतना है या उसका फैलाव इतना है, उसे हम मुहीत कहते हैं अच्छे अल्फाज में। और गिला शिकायत को कहा जाता है, ये गला नहीं है बल्कि गिला है। गिला का मतलब शिकायत करना, शिकवा करना। ठीक, और इसमें क्या मुश्किल लफ्ज़ है, रंज। आपको पता है कि गम तकलीफ़ को कहते हैं, मुसीबत का मतलब भी यही है। तो अब हम इसकी तशरीह की जानिब चलते हैं कि इसकी तशरीह क्या है। ये इंसानी फितरत है कि वो मसाइब और आलाम के दरमियान घबरा जाता है और जब इसके सब्र का पैमाना छलक जाता है तो बेख्तियार अल्लाह के शिकवा शिकायत कर बैठता है। जब तक नेमत बेहिसाब होती है तो शुक्र अदा करने का ख्याल नहीं आता, मगर जहाँ इसमें कमी वाक़ई होती है तो अपनी किस्मत को बुरा भला कहने लगता है। और इन मसाइब से निजात देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला ही की है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल के सबब आती है। तो ये इसकी तशरीह है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ही जो है पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। एक एक ज़र्रे का जो है वो पैदा करने वाला है और एक एक ज़र्रे की जो सलाहियत है, जो खूबी उसने अता की है, जो सिफत उसने अता की है, उससे भी वाक़फ़ियत रखता है। हर चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा खुसूसियात देकर अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसी तरह हर मखलूक दूसरी मखलूक से अलग है। फिर मखलूक़ात में भी अगर हम बात कर लें अशरफुल मखलूक़ात इंसान की, तो अल्लाह ताला ने जो यानी रोज़े कहना चाहिए कि अज़ल से पहले दिन से जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पहले पैगंबर और पहले इंसान भी थे, वहाँ से लेकर क़यामत तक जो इंसान पैदा करेगा ला तादाद हैं, बेशुमार हैं, उनकी गिनती हम नहीं कर सकते। लेकिन उसकी सिफत क्या है, हर फ़र्द को दूसरे फ़र्द से, हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग पैदा किया है, अलग सलाहियतों से नवाजा है, अलग उसकी खुसूसियात अता फरमाई हैं। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, ये अल्लाह ताला की लातादाद बेशुमार जो बड़ी बड़ी सिफ़ात हैं उसमें उसकी सिफ़त है कि उसने हर इंसान को दूसरे इंसान से कई लिहाज से अलहदा पैदा किया है, मुनफरिद बनाया है, खुसूसियात दी हैं। अब हमारी आम फितरत क्या है, जो अल्लाह ताला हमारी आम फितरत से भी वाकिफ़ है, जो उसने हमको अता की है बहैसियत इंसान के, वो क्या है कि जब हमें नेमतें मिलती हैं
تو ہم ان نعمتوں کے یعنی خوشی میں، ان کے آرام میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو دینے والے ہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمتیں جس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ چاہے تو وہ پوری نعمت ہم سے واپس لے لے، اور چاہے تو اس میں کوئی کمی کر دے، اس میں کوئی جو ہے اگرچہ اس کے پاس جو ہے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندے کی آزمائش بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو دیکھتا بھی ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو صبر کرتا ہے، کون میرا بندہ ہے جو جس کا پیمانہ صبر کا جو ہے وہ چھلک جاتا ہے۔ اب ہم سب عام طور پر جو عام انسان ہیں، ہم سب کیا ہیں، ذرا سی ہم پہ مصیبت پڑی، ہم ساری نعمتوں کو بھلا بیٹھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں وہ ہم بھول گئے، اور جہاں کسی نعمت میں کوئی کمی بیشی آئی، کوئی ہمارے پاس مصیبت آئی، کوئی جو ہے اس کی طرف سے الم آیا، غم آیا، تکلیف آئی، ہم جو ہے وہ گھبرا گئے، اور گھبرا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بجائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بندے کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اس کے بجائے ہم کیا کرنے لگے، اس سے گلہ کرنے لگے، اس سے شکوہ کرنے لگے، اس سے شکایت کرنے لگے، اور یہ بھول گئے کہ اس نے ہمیں جو لاتعداد نعمتیں دی ہیں اور جن سے ہم آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں وہ ہم بھول گئے۔ دیکھیں جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہے، اگر اس کی ہر چیز صحیح کام کر رہی ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، زبان صحیح کام کر رہی ہے، کانوں سے صحیح سنائی دے رہا ہے، دماغ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے کہیں ہمیں کوئی روپے پیسے میں کمی آ گئی، کہیں ہماری صحت پر کوئی مسئلہ، کوئی بیماری ہمیں ہو گئی، تو اب ہم شکوہ کرنے بیٹھ گئے، اور ہم یہ بھول گئے کہ جو کچھ اس نے ہمیں ابھی بھی دیا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی دولت بھی خرچ کر لیں تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس انسان کو شفا حاصل نہیں ہونی ہے تو دنیا کی دولت خرچ کر لیجئے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو، معالج کو، حکیم کو دکھا لیجئے، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر جب ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اگلی نافرمانی کیا کرتے ہیں، اپنی قسمت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ہماری قسمت ہی میں یہ نہیں تھا، ہماری قسمت میں ہی ہمیں نہیں ملنا ہے، فلاں بڑا خوش قسمت ہے اور فلاں ہم بڑے بد قسمت ہیں۔ جبکہ دنیاوی نعمتوں کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں ہم خود بھی اور دنیا کی چیزیں بھی اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں ہیں، صرف ذات باری تعالیٰ واحد اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، باقی ہر مخلوق، ہر چیز، ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائے، اور چاہے اللہ تعالیٰ تو ایک دم سے کوئی نعمت ہم سے لے لیتا ہے، جیسے والدین کا اچانک انتقال ہو جائے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب چاہے وہ ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں خود سمجھا رہا ہے، جب ہم جو ہے شکوہ شکایت کر رہے ہیں تو اب اگر اس سے کوئی نکال بھی سکتا ہے ان مصیبتوں سے، ان مسائل سے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں آئیں بلکہ ہمارے اعمال کی سبب آئیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو جو ہے وہ غلط استعمال کر لیتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بات پر غرور کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش بھی کر لیتا ہے، ہمیں وہ سزا نہیں دیتا، وہ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ پھر بھی یہ سزا نہیں دیتا، لیکن ہمارے اعمال ہمارے لیے وہ مصیبت کا سبب بنتے ہیں، اور وہ مصیبت ہمیں کسی نہ کسی، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان، کبھی کسی چیز کا نقصان سے وہ ہم کو جو ہے وہ کبھی ہماری صحت پر بن آتی ہے، تو یہ تمام کیا ہوتی ہیں، وہ دراصل ہمارے اعمال کے سبب ہوتی ہیں، لیکن ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہوتی ہے وہ مصیبت دراصل ہماری ایک طرح سے بخشش کا سامان ہوتی ہے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جو ہم نے گناہ کیا ہے، جو ہم نے نعمت کو صحیح استعمال نہیں کیا، جب ہم اس مصیبت سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس مصیبت سے اگر کوئی ذات ہمیں پناہ دینے والی ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دینے والی ہے، تو وہ بھی وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، نہ دولت، نہ کوئی طاقتور آدمی،
کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ، بلکہ بندہ سب کچھ کر بھی گزرتا ہے اور آخر میں وہ رجوع کرتا ہے، آخر میں وہ اللہ کی جانب آتا ہے، پھر وہ سجدے میں گرتا ہے، پھر وہ مانگتا ہے کہ بے شک تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمیں اس سے نکالتا ہے۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ گلا اور شکوہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا گلا اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس طرح سے طلبہ و طالبات ہمارا شعر نمبر 6 مکمل ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو جان گئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ شعر نمبر 7 ہماری کتاب میں کیا ہے۔ نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پر ادا تیرا۔ اب یہاں کیا مشکل لفظ رہ گیا ہے؟ سرشار۔ سرشار کہتے ہیں نشے میں مست، خوشی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے سرشار۔ ہم کسی چیز سے بہت کہتے ہیں نا فلاں بڑے سرشار ہیں، بہت خوشحال ہیں، بہت ان کو اتنی خوشی مل گئی ہے کہ وہ اس سے سیر ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت بھر گئی ہے۔ بے خود بے ہوش کے معنوں میں، مدہوش کے معنوں میں، یا مست کے معنوں میں، مگن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب نشہ، نشہ بھی کون سا نشہ؟ طاقت کا نشہ۔ نشہ کوئی بھی ہو برا ہے، نشہ کسی بھی چیز کا کیا جائے وہ برا ہے، لیکن طاقت کا نشہ تمام نشوں میں سب سے برا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر طاقت کے نشے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں مولانا حالی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دولت، مہارت اپنی ذہانت یا زور بازو سے حاصل کی ہے، اس لیے وہ طاقت کے نشے میں مست و بے خود ہیں۔ ایسے لوگ اپنی دولت اور طاقت کے غرور میں مست ہیں، ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ نعمتیں دینے والا مہربان اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ چاہے تو ایک لمحے میں یہ سب چھین سکتا ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، یعنی جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات، ہم پر یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، یا یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو طاقت کے نشے میں، اختیار کے نشے میں، دولت کے نشے میں مست تھے، جب اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی، جب اللہ نے ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، اللہ نے ان کی طرف دیکھا، تو وہ اپنے اس گناہ کے سبب پکڑے گئے۔ پھر ہم قرآن میں ایسی متعدد قوموں کا حال پڑھتے ہیں، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ فرعون کی قوم ہو، چاہے فرعون خود ہو۔ فرعون کی مثال سب سے بڑی مثال ہے، جو اپنی طاقت، اپنی دولت کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کی حاصل کردہ ہے اور اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبویا، تو اس وقت نام لیتا تھا کہ اے اللہ تو ہی جو ہے وہ واحد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر وقت تک انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو یہ یعنی وقت دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو سمجھ لے، اپنے گناہ سے باز آ جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے، جو بھٹک گیا ہے اس راستے کو بھول جائے، اور یہ یاد کر لے کہ اسے یہ سب کچھ کس نے دیا ہے۔ غرور تو اس بات پر کیا جائے کہ جب ہم یہ چیزیں خود حاصل کریں، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، بحیثیت انسان کے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات کے سامنے ایک انسان کی حیثیت ایک تنکے سے زیادہ نہیں، اور ایسا تنکا جس کا ذکر میں نے کہا تھا، وہ تنکا جو اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دولت اور طاقت کے غرور میں مست لوگ ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں، بہت سارے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جو نعمتیں ان کو طاقت کی، دولت کی اور اختیار کی دی ہیں، وہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم جسے چاہیں اسے طاقتور کر دیں اور جسے چاہیں اسے بے بس کر دیں، اور وہ کرتا بھی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ان کی دولت بھی کام نہیں آتی، ان کی طاقت بھی کام نہیں آتی، اور ان کا اختیار بھی کام نہیں آتا، پھر وہ اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہے تو وہ نعمت ہی ان سے چھین لے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بے شمار دولت ہے، اس کا وہ شمار نہیں کر سکتے، اللہ چاہے تو ایک منٹ میں، ایک لمحے میں ان سے یہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ اور اس کی متعدد مثالیں، ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پچھلی جو امتیں ہیں ان کا جو ذکر ملتا ہے وہ ان سے بھرا پڑا ہے۔
جیسے آپ نے پڑھا ہوگا قارون کا خزانہ مشہور ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے کو نیست و نابود کیا تو آج اس کا نشان بھی نہیں ملتا. تو اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی انسانوں کو دی ہے، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی ہے، ورنہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کون قارون. تو تاریخ اس کی گواہ ہے. یعنی تاریخ، سب سے پہلی تاریخ تو وہ ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو دی ہے، اور اس کے بعد وہ تاریخ جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ہر وہ تاریخ جو گزرتی جاتی ہے، ایک لمحہ گزرتا ہے اور تاریخ کا اور ماضی کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم آنے والے کل میں بھی بحیثیت انسان کے دیکھیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو نشے میں طاقت کے بے خود ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، ان کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے ان کو طاقت اور اختیار دیا، شکر ادا کریں. اور شکر کا طریقہ جس طرح میں نے پہلے شعر میں بتایا تھا کہ اطاعت اور فرما برداری ہے اپنے رب کی، دینے والے کی، اس کی جو اس کے احکامات ہیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کریں. اور جو نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، نہیں تو پھر جو ہے مرنے کے بعد قبر کا عذاب، اور پھر آخرت میں اس کو جو ہے بتا دیا جائے گا کہ کون یہ نعمتیں دینے والا تھا. تو اس طرح سے ہم نے اپنا شعر نمبر 7 مکمل کر لیا. آپ شعر نمبر 8 کی جانب چلتے ہیں. طاقت میں ادب اسیاں سے ہے گو بڑھ کر، اسیاں میں ہے طاقت سے اقرار سوا تیرا. اب اسیاں آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے. اسیاں کہتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے. اطاعت، اس کو ہم اطاعت پڑھیں گے، لفظ طاقت کے بجائے اطاعت پڑھیں گے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے وہی فرما برداری. اب کن بندوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی شاعر نے یہاں کن بندوں کا ذکر کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر نے انسان کی کمزوریوں کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی غفلت اور لاپرواہی میں گناہ کر لیتا ہے، مگر جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو استغفار و توبہ کرتا ہے. اس طرح وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے. لیکن حال ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ گناہ سے پرہیز کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور صدق کے دل سے اپنی غلطیوں کا اقرار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو کمزور بنایا. کمزور کن الفاظ میں؟ ہم ضروری نہیں کہ اپنی تمام جسمانی جو ہے وہ طاقتوں سے، تمام صلاحیتوں سے، تمام اپنی جو ہے وہ خوبیوں سے جو ہے وہ کام لے سکیں، جب تک ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. ان کا پتہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے. اور جب تک انسان غفلت میں رہتا ہے، غفلت کا مطلب کیا ہے؟ لاپرواہی ہے، ٹھیک ہے. یہی بھول جاتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے پہلے شعر میں کیا کہ اسے یہ نعمت کس نے دی ہے، تو وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. ایک گناہ کرنے کے بعد وہ مزید گناہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا کہ اس کی پہلی غلطی کیا تھی. اس غلطی کو اگر وہ درست کر لے پہلے ہی مرحلے پر تو یقیناً وہ اگلی غلطی سے بچے گا. اور اگر، کیونکہ انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، سرشت کہتے ہیں فطرت کو، اللہ ہی نے انسان کی فطرت میں جو ہے وہ بھول بھی رکھی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہیں، ہم سب کے سب جو ہیں وہ یعنی متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے بغیر کسی یعنی محنت کے. اب یہ محنت کیا ہے؟ احساس. یہ محنت اس چیز کا احساس ہے کہ ہم گناہ کر تو رہے، کیا ہم نے احساس کیا عمر کے کسی حصے میں بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی گناہ پر، جو پچھلے کر لیے وہ تو ایک جانب، لیکن جو ہم اگلا کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا حال ہے، کیا ہم نے اپنے حال پر کبھی جو ہے وہ غور کیا؟ اگر ہم اپنے حال پر غور کر لیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ غلطیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، خطائیں کیا ہیں، ہم سے کیا جو ہے وہ گناہ ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا قدم کیا ہوگا؟ ہم استغفار کی جانب جائیں گے، توبہ کی جانب جائیں گے. اس گناہ، ہم گناہ کو گناہ تو سمجھیں، ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے.
غلطیوں کو غلطیاں ہی نہیں سمجھتے. ہم نے اپنی غلطی جب تسلیم کر لی تو اب اس غلطی کو دور کریں گے. جس طرح سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، ہم سے کوئی لفظ غلط ہو جاتا ہے تو ہم اسے مٹا کے صحیح کر لیتے ہیں. تو ہم اس گناہ کو مٹائیں گے کس سے؟ وہ مٹانے کا جو ہمارے پاس آلہ ہے وہ استغفار ہے، وہ توبہ ہے. جتنا ہم استغفار توبہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے پچھلے گناہ کیے وہ تو ہماری استغفار اس کے کام آئے گی. اب ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم قرب الہی چاہتے ہیں، اللہ کا قرب، اس کی معرفت چاہتے ہیں، تو ہمارا اگلا قدم اس سے بچنا ہوگا، پرہیز کرنا ہوگا. اس طرح کا گناہ یا اس جیسے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور یہ تقاضا ہے، یہ ہمارے ادب کا، اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک اور خالق ہے اور جو اس نے ہمیں احکامات دیے ہیں، یہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس گناہ سے اب اپنے آپ کو بچائیں. یعنی پچھلے گناہ تو ہم نے استغفار سے جو ہے وہ بخشوا لیے، لیکن اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے ہمیں اپنے آپ کو اس گناہ سے حتی الامکان، جہاں تک ہمارے یعنی ہاتھ میں ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، کمزور اختیاری صحیح، وہ ہم اپنے آپ کو غلطیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے بچائیں. جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے بھی ہر وقت انسان پر، اپنے بندے پر سایہ کیے رہتی ہے. اللہ تو اپنی یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو دراصل کسی بہانے کی محتاج ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے بندے پر اگرچہ وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی رحمت فرما رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس جانب رجوع کرنے کی، توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس طرح سے ہم نے شعر نمبر 8 کی تشریح بھی جو ہے وہ مکمل کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شعر نمبر 9 کیا ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اب یہاں مشکل لفظ آفاق ہے. آفاق افق کی جمع ہے، ٹھیک ہے. افق دنیا یا جہان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دنیا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور صبا، صبح کی ہوا. یعنی یہاں ہمارے پاس دو لفظ جو ہیں وہ مشکل آئے. مہک آپ کو معلوم ہے کہ خوشبو سے مراد ہے. تو یہاں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے، مولانا حالی کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن پھر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صفات الہی کے منکر ہیں، وہ خدا کو معبود حقیقی نہیں مانتے، مگر اس سے اللہ کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آخر یہ لوگ کب تک انکار کریں گے؟ شاعر کے مطابق ہوا کے نرم اور خوشگوار جھونکے اس کی عظمت گھر گھر خوشبو کی طرح پھیلا رہے ہیں. قرآن میں بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ قدرت، جو یعنی چھپی ہوئی قدرت ہے، اہل عقل کے لیے وہ نشانیاں ہیں. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ایک دن منکرین کو بھی ماننا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی عظمت کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے، اسے تسلیم کروا رہی ہے، اسے ثابت کر رہی ہے. اب کوئی مانے نہ مانے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی عظمت جو ہے وہ اسی طرح قائم اور دائم ہے. اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے. انکار کرنے سے اللہ کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں، ہمارے اوپر جو انکار کرنے والا ہے اس پہ ضرور اثر پڑتا ہے. تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں جو ظاہری نظر آ رہی ہیں، ان سے انکار کر دیتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال معبود حقیقی ہے، کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اسی نے ہر چیز کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا ہے. وہی جو ہے کائنات کا اور ہر شے کا خالق اور مالک ہے، ہر مخلوق کا خالق اور مالک ہے. اس سے اللہ کی عظمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی کوئی مانے نہ مانے. آخر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ انکار کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن شاعر کے مطابق ان کا انکار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا کا ایک نرم جھونکا ہوتا ہے، ایک خوشگوار جھونکا. جس طرح سے گرمی کا موسم ہے، اب ہم کسی خاص مخصوص کمرے میں بیٹھ کر اے سی تو چلا سکتے ہیں، ہم پنکھے تو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اور اپنی گرمی کو دور کر سکتے ہیں، لیکن جو باہر فضا میں گرمی اور دھوپ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اسے دور کر سکیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ چاہے
کیا ہوتا ہے؟ اچانک گرمی ہو رہی ہے، بادل آئے، بارش ہونے لگی، یا اگر بارش نہیں بھی ہوئی تو ہوا کے نرم اور خوشگوار جھونکے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے. اور یہ کس بات کا یعنی جو ہے وہ اقرار ہے؟ یہ کس بات کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہم کہہ رہے تھے، جو نہ ماننے والے جو نہیں مان رہے تھے اس سے انکاری تھے. اور میں نے جس طرح بتا دیا کہ وہ فضا کو تبدیل کرنا، آب و ہوا کو تبدیل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. انسان آب و ہوا کو گندا تو کر رہا ہے یقیناً اپنے کاموں سے، لیکن اس کے اندر خوشگواریت پیدا نہیں کر رہا. وہ خوشگواریت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اس کے باوجود کہ انسان نے جو ہے وہ دنیا کو بڑا گندا کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جب چاہتی ہے وہ کسی ہوا کی صورت میں، کبھی نرم بادلوں کی صورت میں، کبھی بارش کی صورت میں برس جاتی ہے. اور قرآن میں متعدد ایسی آیات ہیں جس میں عقل مندوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کی طرف نشاندہی کی ہے. اور عقل مند سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور حاصل کرتے ہیں، جو بظاہر چیزوں کو دیکھ کر یہ جان لیتے ہیں کہ کوئی عظیم الشان ذات ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے اور جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. پھر ہم سورہ رحمان کی آیت پڑھتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی ایک دن یہ منکرین دیکھیں، زبان سے وہ چاہے مانے نہ مانے، دل میں مان لیتے ہیں. اب دل تو ہم کسی کا دیکھتے نہیں ہیں نا، لیکن دل میں وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کو، کسی نعمت کو بڑھانا. جس طرح میں نے ذکر کیا، موت اور زندگی، صحت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ہر چیز، حتیٰ کہ ہر چیز جو ہے ہم سمجھتے ہیں شاید کچھ لوگ کہ دولت سے خوشی خریدی جا سکتی ہے. خوشی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، آرام خریدا جا سکتا ہے. دیکھیں نا، اسی لیے کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو امیر طبقہ ہے وہ عموماً آرام کر رہا ہوتا ہے لیکن نیند نہیں آ رہی ہوتی، نیند کے لیے انہیں گولیوں کی ضرورت پیش آتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر نعمت پر قادر ہے. ہمارے پاس اگر وہ بظاہر وہ نعمت ختم ہو گئی، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ چیز کہاں سے آئے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ نعمت ہمارے لیے ایک دم سے کہیں سے وہ لے کر آ جائے، یہ تو اس کی مرضی ہے. تو اس طرح سے کیا ہے کہ منکرین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اب ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے شعر نمبر 10. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی سب سے جدا تیرا. طلبہ آپ کو یہ بات تو یاد ہی ہوگی کہ نظم یا غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہوتا ہے اور نظم اور غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے. اور مقطع کا مطلب معلوم ہے کہ قطع سے نکلا ہے، قطع مطلب ختم کر دینے والی چیز. یعنی نظم اور غزل کا اختتام ہوتا ہے جس میں عموماً اپنا جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنا تخلص بیان کرتا ہے. جس طرح یہاں حالی نے خود کو یعنی بیان کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب یہاں میرے حساب سے اس میں کوئی ایسا لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے نیا ہو اور جس کے معنوں سے آپ ناواقف ہو. بول کا مطلب کلام کو بھی کہہ سکتے ہیں، بات کو بھی کہہ سکتے ہیں. اب شاعر یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کا مقطع ہے. اس میں شاعر اپنے انداز کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی، تمہارا انداز بیان سب سے الگ، منفرد اور سادہ ہے، اسی لیے دلنشین اور اثر انگیز ہے. یہ شعر دراصل تالا ہے جس میں شاعر اپنے کلام کی خود تعریف کرتا ہے. دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں شعری اصطلاحات، شعری اصطلاحات ہی میں ایک شعری اصطلاح ہے تالا. تالا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شاعر شعر میں خود اپنی تعریف کرے، اپنے کلام کی تعریف کرے، اپنی تعریف سے مراد اپنی شخصیت کی تعریف نہیں، اپنے کلام کی تعریف کرے، تو اس کو ہم جو ہے وہ تالا کہتے ہیں. تو اس میں یعنی اس میں ہمیں اس شعر میں ہمیں دو خصوصیات ملی، ایک تو یہ مقطع ہے اور دوسرے نمبر پر یہ تالا ہے. یعنی شاعر نے خود اپنے انداز کی، اپنے یعنی شعر کے، اپنے کلام کی، اپنی شاعری کی، اس کی انفرادیت کی خود تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ میں اس لحاظ سے میری شاعری منفرد ہے کہ اس میں سادگی ہے اور سادہ کلام ہے، اسی لیے ہر ایک کے دل میں گھر کر لیتا ہے. اور جب ہر ایک کے دل میں گھر کر لیتا ہے، ہر ایک اسے سمجھ لیتا ہے، تو پھر اثر انگیز بھی ہے، اثر بھی رکھتا ہے. تو اس طرح سے طلبہ و طالبات
آج ہم نے گلزار اردو کی جو ہماری پہلی نظم تھی حمد کی صورت میں، اس کی تشریح بمع الفاظ معنی کے مکمل کر لی۔ یقیناً آپ لوگوں کو جو ہے یہ بہتر انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو میں نے دیگر مثالیں بھی اس کے علاوہ بھی پیش کی ہیں وہ بھی آپ ان سے بھی واقفیت حاصل کر لی ہوگی، اور جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اسے سمجھنے میں اور پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد کسی نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔